अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, एक कहावत है कि मिस फॉर्चून्स कम इन बटालियन, यानी कि मुश्किलात आती हैं तो एक के बाद दूसरी चली आती है। इसी तरह के चैलेंजेस, इसी तरह की मुश्किलात का इस वक्त सामना है वतन अजीज़ को। एक तरफ हम देख रहे हैं कि शदीद किस्म के मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का इस वक्त मुल्क शिकार है, तो दूसरी जानिब नाज़रीन एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमें दरकार है वो है दहशत गर्दी का, जो कि तेज़ी से सर उठा रही है। पाक अफगान ताल्लुकात में तनाव अफगान फोर्सेस की जानिब से जो जारियत के जो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसमें हालिया अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी चौकियों पर हमला, फिर शहरी आबादियों पर हमला हो, या इसके साथ साथ काबुल में जो पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर हैं उन पर हमला। हालिया कुछ अरसे में हमने देखा कि ऐसे तशवीशनाक वाक़यात में मुसलसल इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान को इस पर क्या करने की ज़रूरत है? दहशत गर्दी की जो नई लहर देखने में सामने आ रही है, ये अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं, नए आर्मी चीफ हैं, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के हवाले से एक तवील जंग लड़ी है और दहशत गर्दी का जिस अंदाज में मुकाबला किया है हमारी सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी पाक फ़ौज ने, मुकम्मल तौर पर सफाया किया गया था, कला कमा किया गया था। लेकिन फिर से ये दहशत गर्दी की लहर ये कितनी तशवीशनाक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तरफ से चैलेंजेस तो दरपेश हैं वतन अजीज़ को, लेकिन सियासी क़यादत हर तरफ बिखरी हुई है। कोई बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, इवन कि इन सेंसिटिव इश्यूज़ को भी लेकर। पाकिस्तानी सियासत में भी हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ तलखी उरूज पर आ रही है। असम्बलियाँ तहलील करने की जो बाज़गश्त है वो हर तरफ सुनाई दी जा रही है। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से कि पंजाब असम्बली तहलील करने की जो तारीख है वो 20 दिसंबर से पहले दी जाएगी। तो क्या वाकई असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं? गवर्नमेंट तो कह रही है कि बेशक आप असम्बलियाँ तहलील कर लें, आम इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे, अर्ली इलेक्शन हम किसी सूरत होने नहीं देंगे। तो ये सियासी तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों मुज़ाकरात के हवाले से कुछ खबरें चल रही थी। इसाक डार साहब और आरिफ अलवी साहब के दरमियान मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर था वो कितना फ्रूटफुल साबित हुआ, उसके क्या नतीजा उस मुलाकात का निकला, इस हवाले से एहतशाम साहब के पास एक एक्सक्लूसिव खबर है जो कि प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और भी दीगर मामलात हैं जिन पर बात करेंगे, और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है, आप सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सर, मुश्किलात, जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि हर तरफ से हमें मुश्किलात ने घेरा हुआ है, सियासी अदम इस्तेहकाम देखें, मुआशी हवाले से हम कहाँ पर खड़े हैं, फिर दहशत गर्दी जैसी जो लहर है वो एक बार फिर देखने में सामने आ रही है। आज बल्कि वज़ीर दाखिला ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इन सारे वाक़यात में मुलव्विस भारत है, अज़ली दुश्मन भारत हमेशा से ही इस तरह की तख़रीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। इस पर भी ज़रा आएंगे, लेकिन ये सर अफ़गान हुकूमत का जो रवैया है ये पाकिस्तान के लिए अब कितना बड़ा चैलेंज है, किस तरह से इसे हैंडल करने की, इसे टैकल करने की ज़रूरत है? वैसे तो वज़ीर दिफा ने ये बयान दिया है कि अफ़गान की जो अबूरी हुकूमत है गलती तस्लीम कर ली है, लेकिन इतने भारी हथियार से लेस जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने शहरी आबादी को निशाना बनाया, 7 लोग हमारे शहीद हो गए। इस पर सर माज़ूद खाना रवैया ही काफ़ी है, क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? देखिए सोनिया, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जो भी अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं उनमें चाइना देख लें, और थोड़ा सा आगे चल जाएगा रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, फिर रशिया है, फिर ईरान है। ये सबका एक बड़ा मुश्तरका कंसर्न है कि पाकिस्तान और इस रीजन में जो दहशत गर्दी है, जो बाकी इलाके इससे हमने देख वो इस हवाले से मुतासर होते हैं, वो किस वजह से होते हैं कि अफ़गानिस्तान में कई तरह के लोग बैठे हुए हैं। देखें वहाँ पर तालिबान, अफ़गान तालिबान हैं जो हुकूमत में है, फिर TTP वाले हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, फिर दाइश है। इसके अलावा फिर और बेशुमार तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं। कहा जाता है कि ज़्यादातर अब तो वो पैसे की गेम है, अखबार राय तावान हो, पैसे लेके कुछ भी आप करवा सकते हैं। सुनिए, ज़्यादा परेशान कुन बात कल वाले के वाक़े की है कि ये जो चमन बॉर्डर पे हुआ और ये अफ़गान सिक्योरिटी के लोगों की तरफ से ये वाक़ा पेश आया। बड़े कम इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन पिछले चंद अरसे में ये वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। देखिए, पाकिस्तान ने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात को बेहतर किया जाए, बल्कि टू दी एक्सटेंट कि पाकिस्तान ने अमेरिका और वेस्ट से भी तल्लुकात ख़राब किए। और पाकिस्तान को आज भी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है। अमेरिकन कहते रह गए कि हम जंग हारे हैं पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि ये तालिबान के साथ अंदर से मिले हुए हैं, जिनके साथ उनकी 20 साल तक जंग होती रही है अफ़गान तालिबान के साथ।
اب سوال یہ ہے کہ یہ پرووکیشن، سوال یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے سونیا؟ یہ ڈیسپریشن آن دا پارٹ آف افغان طالبان ہو یا پاکستانی وہاں پہ طالبان بیٹھے ہیں ان پہ کیوں ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا، 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا، کوئی ایک ملک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا جب فارمر سوویت یونین کو شکست دی تھی پاکستان نے امریکہ نے مل کے، اس تک امریکہ کے جانے کے بعد 3 ممالک نے ایکسیپٹ کیا تھا، ریکگنائز کیا تھا، پاکستان، UAE اور سعودی عرب نے۔ آج کوئی بھی ملک ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنے دہشت گردی کے حوالے سے جو لوگوں کے آپ کے ہمسائے ممالک کے تحفظات ہیں ان کو دور کریں، وہ دور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں کبھی وہ طالبان کو، پاکستانی طالبان کو تھپکی دی جاتی ہے یا آنکھیں چرائی جاتی ہیں کہ جو مرضی کریں۔ اب دیکھیں 1150 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا KP پہ ہے اور 1260 کلومیٹر کا جو ہے نا افغانستان اپنا یہ بلوچستان کے بارڈر پہ ان کا لگتا ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ۔ پاکستان نے کوشش کی، آپ نے دیکھنے کہ یہ ایک عرصے سے پاکستان نے کوششیں کر کے ایک باڑ لگوائی، فینس لگوائی اور اس پہ 80% کام ہو چکا ہے، بڑا پیسہ لگا اور افغانستان کے لوگ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے، وہ کہتے ہیں آنا جانا فری رکھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ کہاں لے کے جائے گی؟ اور آج جو رانا ثناءاللہ کا بیان آیا ہے، ٹھیک ہے یہ کہنے کو تو ٹھیک ہے ہندوستان کی انوالومنٹ سونیا ہر دور میں رہی ہے، را کی سرگرمیاں ہر جگہ پہ رہی ہیں، لیکن آج یہ کہہ کہ آپ جان چھڑا لیں کہ جی ہندوستان کر رہا ہے، ہندوستان تو کر رہا ہے لیکن کہاں سے آ رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ افغانستان یا تو ہو نہ کہ جی ہندوستان کے کسی بارڈر سے ہی سب کچھ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے وہاں پہ دھماکے ہوتے رہے، جو واقعات پاکستان میں ماضی میں تواتر کے ساتھ ہوئے وہ راہ اس میں انوالو رہی ہے، لیکن یہ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے بارڈر پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری تو ٹوٹل افغان طالبان پہ ہے، ان کی حکومت پہ ہے۔ بڑے دعوے کرتے تھے کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے اور پاکستان نے آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو سپورٹ کیا، بدنامی لے لی۔ اب یہ کہ کیا یہ باتوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہنا ربانی خیر بھی اب پچھلے ہفتے ہو کے آئی ہیں، انہیں ایشورنس دی گئی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہوا لیکن پھر ہوا۔ یہ جان بوجھ کے کیا گیا؟ کیا افغان سیکورٹی فورسز کیا وہ فری ایجنٹ ہیں؟ وہ اپنی حکومت کی بات نہیں سنتے؟ میرا نہیں خیال سونیا ان کو ریڈیلی ریجیکٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کو پروو کرنا پڑے گا۔ پچھلے آپ نے دیکھا کہ 4-5 مئی میں 2-3 دفعہ پاکستان کو ایسا ان اناؤنس کرنا پڑا کہ جب طالبان نے نہیں سنا تو پاکستان نے وہاں جا کے ان دہشت گردوں کو مارا، اس پہ ان کو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جی ہمارے علاقے میں کیوں ایسا کیا۔ لیکن احتشام صاحب ہمیشہ سے سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آخر پاکستان کی قربانیوں کو اس طرح سے کیوں فراموش کیا جاتا ہے؟ جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ نئی جو افغان حکومت ہے ان سے بڑی توقعات تھی، آپ دیکھیں 35 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے، ہر طرح کی سہولیات انہیں دی جاتی ہیں، ابھی تک کسی ملک نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، پاکستان اس کے باوجود کہ تسلیم نہیں کیا، تجارت ہر طرح کی سہولیات پھر پوری دنیا میں ان کی وکالت کی جا رہی ہے۔ اب پھر سر کیا وجہ ہے کہ ان قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے؟ 80,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں وہاں اس جنگ میں قربان کی، پھر بھی ان کو ادراک نہیں ہے۔ سونیا دیکھیں جب تک امریکن رہے ہیں، یورپ رہا ہے وہاں پہ، تو کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو یاد ہے 2011 میں جب سلاسہ کا واقعہ ہوا تھا، سلالہ کا واقعہ ہوا تھا، جب 22 ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا امریکن کی طرف سے، بعد میں انہوں نے معافی مانگی، 10 مہینے ہم نے دیکھا کہ بالکل ٹوٹل ان کی سپلائی لائن بند کر دی گئی تھی۔ وہ صورتحال کچھ اور تھی، امریکہ وہاں پہ تھا، یورپ تھا۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان آج فیصلہ کر لے، دیکھیں لینڈ لارڈ کنٹری ہے، کوئی سمندر نہیں لگتا، سارا باہر سے جو ان کا آتا ہے، ہم نے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی ایک بہت بڑی فیسلٹی دی ہے، مفت میں مال یہاں سے جاتا ہے اور پھر وہاں اپنا پاکستان سے ہو کے جاتا ہے افغانستان میں، وہاں سے اسمگل ہو کے پھر پاکستان آتا ہے۔ پاکستان کو جو کہتے ہیں 2 طرفہ اس کا نقصان ہوتا ہے، تو پاکستان اگر یہی فیصلہ کر لے کہ جی باہر سے کوئی چیز نہیں جائے گی تو پھر بتائیں ان کی سروائیول کیسی ہوگی۔ لیکن سونیا وہ کہتے ہیں نا ٹیکن فار گرانٹیڈ، آپ کو کیا ہے جی یہ تو اپنے ہی ہیں، یا یہ کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں ہمارے خلاف کوئی ایسی بات۔ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ونس اینڈ فار آل پاکستانی لیڈرشپ کو، ملٹری اور سیاسی قیادت کو یہ مسئلہ ان کے ساتھ اٹھانا چاہیے، ان چیزوں کو رکوانا چاہیے۔ اگر یہ نہیں رکتی تو میرا خیال ہے پاکستان کے پاس اور بھی بڑے آپشنز ہیں۔ پہلی تو بات ہے فوری طور پہ جو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے چائنا کو، رشیا کو، ایران کو اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو، جو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ٹارگٹ بنتی ہے ان کا، کہ افغان حکومت سے معاملہ اٹھایا جائے کہ بھی کیا آپ کا پرابلم کیا ہے، پاکستانیوں سے آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے، وائی یو آر سو انگریٹفل، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی پاکستان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اس کے اوپر سیر اصل بحث کی جائے اور پاکستانی افغان کو یہ مسئلہ جو ہے نا بڑے زبردست طریقے سے اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح واقعات۔ بالکل یہ آپ کی بات درست ہے۔ اور احتشام صاحب پچھلی جو حکومت تھی افغانستان کی، اس سے بھی یہی شکوے شکایتیں رہتے تھے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال کرنے دے رہا ہے،
پاکستان میں دہشت گردی کی. بھارت نے وہاں پر پنجے گارڈ رکھے تھے, را جس طرح سے متحرک تھی. آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے بھارت افغانستان کے اندر؟ سونیا دیکھیں, پچھلی گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو جو صدر اشرف غنی صاحب تھے وہاں پہ, اور پوری کی پوری امریکہ کی اور ویسٹ کی ان کو سپورٹ حاصل تھی, اور وہ پاکستان کے خلاف کھل کے باتیں کیا کرتے تھے, الزامات کی بارش کیا کرتے تھے. اس وقت بھی پاکستان ان افغان طالبان کی نمائندگی کرتا تھا, ان کے آؤٹ آف دی وے جا کے کہتا تھا ان کو, اشرف غنی کو بھی اور امریکہ کو بھی ان کو انگیج کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں. لیکن نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے, دوست بدلے جا سکتے ہیں, ہم نہیں بدلے جا سکتے. ہم جس طرح ہندوستان کے بارے میں یہی بات کی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی اتنا کچھ سپورٹ کرنے کے باوجود, آؤٹ آف دی وے جا کے ان کی ہر بات ماننے کے باوجود پاکستان کو اگر دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ سونیا یہ کوئی سائن آف ویکنس نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں بہت سے حوالوں سے پاکستان اوائڈ کرتا ہے, جس طرح کشمیر میں آپ دیکھ لیں, دوسری طرف سارے جو ہے نا وہ مسلمان ہیں, پاکستان وہ نہیں کرتا اس طرف جا کے بمباری یا فائرنگ نہیں کرتا, لیکن آئے دن وہ کشمیر میں کرتے رہتے ہیں, چکوٹی میں ادھر ادھر کرتے رہتے. تو پاکستان یہ کر سکتا ہے, پاکستان نہیں کر رہا. لیکن سونیا یہ دیکھیں نا, یہ سوال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. یہ جس انداز سے سب کچھ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اشارہ کر رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں کہ پاکستان اور ان کی مزید مدد کریں. دیکھیں کیا ہے, دنیا جان کی اسمگلنگ پاکستان کو یہاں آپ دیکھ لیں, اس میں ہماری غلطی بھی ہے. ساری گندم آٹا یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے. بائی دی وے آج کل تو وہ کنیوں کی پیٹیوں میں ڈالر بھر کے بھی وہاں پہ اسمگل ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ان کے لیے اگر اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہونا چاہیے کہ بھی پاکستان بھی اگر ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو کیا ہوگا. اور اگر یہ چاروں ممالک بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اسٹرانگ جوائنٹ کیبنٹ ایشو کرتے ہیں, جس میں ایران بھی ہے, اس میں اپنا کیا کہتے ہیں چائنا بھی ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی ہیں 13, اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں رشیا بھی ہے, تو پھر میرا خیال ہے ایک دباؤ کی بات آئے گی. اس وقت ان پہ دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر دباؤ افغان طالبان پہ نہیں بڑھایا جائے گا سونیا, ایک تو یہ ان کی طرف سے ہے, دوسرا انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. جو 2,500 سے 3,000 وہ طالبان انڑ اور نورستان اور قندھار میں بیٹھے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں, ان کو رکوانے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہوگا تو پاکستان کو ایکشن لینا پڑے گا. لیکن احتشام صاحب ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ مستحکم افغانستان, ظاہر ہے ایک تو پاکستان کی ضرورت ہے, دوسرا افغانستان کا خطے کے امن سے جڑا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت روکا نہ گیا, یا صحیح معنوں میں وہ اپنے دعووں سے وعدوں سے اگر وہ پیچھے ہٹتی ہے موجودہ جو افغانستان کی قیادت ہے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ دیگر ممالک کو بھی بیچ میں آنا پڑے گا, بالخصوص ویسٹ کو؟ دیکھیں سونیا, اس وقت صورتحال جو افغانستان کی انٹرنل سچویشن بن گئی ہے نا, افغان طالبان ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے 60% یہ افغان طالبان ہیں, اور وہ جس کو کہنا چاہیے وہ پشتو سپیکنگ ہے. باقی اور لوگ بھی ہیں وہاں پہ, فارسی سپیکنگ بھی ہے, دری بھی ہیں, اور لوگ وہاں پہ کمیونٹیز بھی ہیں وہاں پہ. اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے داعش بھی وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے, اسی طرح اور جو اس طرح کے اور ادارے ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں. تو یہ ہے کہ ان کو روکنے میں افغان طالبان ناکام ہو گئے, اگرچہ ان کی ڈائریکٹ دشمنی لڑائیاں افغان طالبان کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی آپ نے دیکھا جو ناظم الرمول پہ حملہ کیا گیا پاکستان میں, داعش کے لوگوں نے کلیم کیا کہ ہم نے کیا. تو سوال یہ ہے کہ جی ایک تو ان کی ہم سمجھتے ہیں کہ جی انیبلٹی کو مان سکتے ہیں کسی حد تک کہ شاید پورا کا پورا ملک ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے کنٹرول میں نہیں ہے. دہشت گرد تنظیمیں اور بھی ہیں, منگل باز, جمعہ باز, پتہ نہیں کون کون سی تنظیمیں ہیں جن کو را بھی جس کو کہتے ہیں کہ فنڈ کرتا ہے, ویسٹ بھی کرتا ہے کئی حوالوں سے. امریکہ کے بارے میں بھی یہی بات ہے, امریکہ کہتا ہے پاکستان وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے, پاکستانی بھی محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو ریٹریو کیسے کیا جائے, اس کو واپس کیسے لایا جائے. پاکستان OIC میں بھی اس ایشو کو لے کے جا رہا ہے, اور یہ بات کی گئی ہے کہ جی اس کو رکوانے کی ضرورت ہے. اور پھر ان حالات میں جبکہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ بڑھتی ہماری سیاسی اور اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے نا ٹوٹل جس کو کہنا چاہیے کہ عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے, کسی کو احساس نہیں ہو رہا. اس سے را بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے ہندوستان کی جو ہے نا ریسرچ اینڈ ونگ جو ہے ان کا ہے انالیسس ونگ جو ہے نا, وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور وہ تو آپ دیکھ لیں موقع کی تلاش میں ہر طرح سے پاکستان کے خلاف ہر فورم پہ ہندوستان بات کر رہا ہوتا ہے. ان کو تو موقع ملنا چاہیے. پاکستان میں چھوٹی چھوٹی جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کا پورا میڈیا روزانہ کے بنیاد پہ پاکستان بیشنگ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے. سوال یہ ہے کہ جی ہندوستان کی یہ جو ہے را اس کے آپریشن کو روکنا, یا ان کی کولیبریشن جو ہندوستان کی NDS ہے جو ان کی اپنا ہے کیا کہتے ہیں ایجنسی ہے ان کی, وہ ان کو خفیہ ایجنسی, اس کو کیسے آپ روک سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. اب یہ وقت آ گیا کہ تواتر کے ساتھ یہ ہم نے دیکھا اوپر نیچے جو واقعات ہوئے ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک بڑی فرم
اور بڑی ایک واضح پوزیشن لینی ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو یہ افریت جو ہے نا دہشت گردی کی بڑھے گی. پہلے ہی آپ دیکھ لیں لوگ شکایت کر رہے ہیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سوات میں کتنے زیادہ لوگوں نے نکلے باہر کہ جی ایک دفعہ 2009 میں آپ نے سکسیس سٹوری بنایا اس کو دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان نے کیا. آج بھی آسٹریلیا اور برطانیہ کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے کہ اتنے تھوڑے عرصے میں پاکستان نے کیسا ختم کیا. سری لنکا میں تامل ناڈو کی تحریک کو 32-33 سال لگے تھے ان کی دہشت گردی کو ختم کرنے میں. پاکستان کے آج بھی شکر گزار ہیں پاکستان نے آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو سپورٹ کیا تھا. بالکل ہاں. اچھا احتشام صاحب جب اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے انتہائی افسوسناک, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے اور پھر تمام کے تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں اپنے تمام تر سیاسی اختلاف بھلا کر ایک ساتھ بیٹھے ہمیں نظر آئے. گو کہ ان دنوں عمران خان صاحب نے دھرنا بھی دیا ہوا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی کسی ایسے ہی سخت ظاہر ہے ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور کسی فارمولے پر پہنچیں کہ معاشی صورتحال دیکھیں کہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور پھر اسی ساری صورتحال کے اندر دشمن تو فائدہ اٹھائیں گے؟ سونیا دیکھیں جو اے پی ایس کا جو واقعہ پشاور کا ہوا تھا 2014 کا, اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک قسم کا سیاسی طور پہ عمران خان کو فائدہ ہوا تھا. وہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں نا, بیل آؤٹ ان کو ملا تھا وہاں سے, ورنہ 126 دن کے دھرنے کے بعد وہ خالی ہاتھ جا رہے تھے. ان کو اب جس کو کہتے ہیں فیس سیونگ چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی تھی. اس واقعے سے ان کو ڈیفینیٹلی ملی. اچھی بات ہوئی سونیا جو آپ بات کر رہی ہیں, بڑا اہم نقطہ ہے کہ ایک نقطے پہ سارے اکٹھے ہوئے, نیشنل ایکشن پلان بنا. اگرچہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 54 پوائنٹ میں سے 24 پوائنٹ میں سے آج بھی کہا جاتا ہے صرف 11 اور 12 پہ عمل ہوا ہے, باقی ابھی بھی عمل نہیں ہوا اس پہ کہ مدارس میں دہشت گردی کیسے ختم ہوگی, جو پڑھایا جاتا ہے لٹریچر وہ کیسے ختم ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ مدارس ہیں, شاید اب تو زیادہ ہو گئے, ان میں 100 کے قریب ایسے ہیں جہاں پہ مبینہ طور پہ آج بھی ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کو وہاں پہ جس کو کہتے ہیں اچھالا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جی اس طرح کا بیٹھنا بڑا ضروری ہو گیا اور ساری دنیا پاکستان میں دیکھ رہی ہے اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں عدم استحکام کی بات, یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی پیسہ نہیں دینا. ایون مجھے ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ نواف الملکی وہ جو کے پاکستان میں سفیر ہیں, اگلے دن اسلامک یونیورسٹی گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے باتیں کی, ان سے سوال جواب پوچھے گئے. یہ سوال کسی جرنلسٹ نے کیا کہ جی کوئی بیل آؤٹ پیکج آپ ہمیں دے رہے ہیں $4 بلین کا, جو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی پہلے آپ کے ملک میں عدم استحکام جو بہت زیادہ ہے سیاسی طور پہ استحکام آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے ہر صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے. بہرحال اس پر مزید بھی بات کریں گے, مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی خبریں گرم تھی. اس حوالے سے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اسحاق ڈار صاحب کی اور صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کی. احتشام صاحب کے پاس اس حوالے سے ایکسکلوسیو خبر ہے, ان سے ذرا انسائٹ جانتے ہیں. احتشام صاحب کیا ہے سٹوری اس ملاقات کی؟ دو چیزیں بڑی اہم ہیں سونیا, جو اطلاعات آ رہی تھیں وہ یہ تھی کہ جی جو تیسری ملاقات ہوئی تھی اس میں کہ جی یہ ڈیڈ لاک جو ہے نا اس کو کیسے توڑا جائے. تو اس میں سے ایک تجویز کہا جاتا ہے جو اسحاق ڈار کی طرف سے آئی تھی اور جس کو کہا جاتا ہے آشیرواد حاصل تھی نواز شریف صاحب کی. ویسے بھی اسحاق ڈار صاحب وہ ڈائریکٹ نمائندے سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے, جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں سمجھے نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ تھا کہ جی بجائے اس کے کہ اگر ہم اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں, 2 ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی ہیں, پھر اس طرح انفارمل میٹنگ اور بھی ہوئی جس میں یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ جی ارلی الیکشن کب ہونے چاہیے. حکومت کہتی رہی کہ جی کوئی ارلی الیکشن کرانا مشکل نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں, آئیں بیٹھیں. اور پھر بعد میں دیکھا رویہ سخت سے سخت ہوتا چلا گیا کہ جب خاص طور پہ 26 نومبر کے بعد کی صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی تھی. ابھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے دسمبر میں الیکشن پہ, اپریل میں مان گئے تھے, اس کے بعد اپریل میں رمضان بھی ہے. پھر دوسری طرف سے کہا گیا کہ جی نہیں جی اب تھوڑا سا اور نیچے آ جاتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ جی آپ جولائی اگست میں کروا لیں. اس طرح کی بات ہو رہی تھی. لیکن اب کیونکہ دونوں طرف سے اتنی ہارڈنڈ پوزیشن لے لی گئی ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں آ رہا سامنے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بات بھی ہوئی تھی. اس پہ عارف علوی صاحب نے کہا تھا کہ میں پھر اپنا مشورہ کروں گا, اور جو مشورہ کیا گیا میری اطلاعات یہ ہے وہ اس کے لیے شاید تیار نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی ایک لمبے عرصے کے لیے کیئر ٹیکر اگر حکومت آ بھی جاتی ہے تو مجھے جو بتایا گیا کہ باہر کی دنیا کیئر ٹیکر کے ساتھ ارینجمنٹ مختلف جو ہونے ہیں اقتصادی سطح پہ اور سطح پہ معاشی سطح پہ وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑے عرصے کی رکھیں, آپ مدت عبوری حکومت بنانی بھی ہے. پہلے تو سونیا مسئلہ یہ ہے کہ اکٹھے ہی نہیں ہو رہے, ذہن سازی نہیں ایک دوسرے کی ہو رہی ہے, اعتماد کا لیول ہی نہیں بڑھ پا رہا. تو کس طریقے سے آپ جس کو ہم کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئر وہ آپ لیں گے سی بی ایم, اس کے بعد صورتحال آگے جائے گی. ایز وی اسپیک ابھی تک تو جس کو کہتے ہیں کہ بالکل راستے جدا جدا ہیں, دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج دیکھ لیں پرائم منسٹر نے جو باتیں کی, کل جو باتیں کی تھی, پرائم منسٹر نارملی اس طرح کی سخت باتیں نہیں کرتے,
وہ سخت باتیں ان کے خلاف کر رہے ہیں اور باقی لوگ تو کر ہی رہے ہیں. یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی آپ دیکھ لیں آوازیں خود عمران خان صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں, فواد چودھری بھی کر رہے ہوتے ہیں, باقی لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب جو تھوڑی سی ویکنس آن دا پارٹ آف عمران خان ان کو لگ رہی ہے کہ جس انداز سے ڈیسپریشن میں یہ مانگ رہے ہیں کہ جی الیکشن کی تاریخ, تو ان سے بات کی جائے تو پوچھا جائے کیا چاہتے ہیں, کس طرح کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کے لوگ جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے آپ نے دیکھا اگلے دن اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ جی پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کچھ عرصہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے, ترقیاتی کام ہے, ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے. پلس وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بھی ٹانگ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی, مہینہ 1.5 مہینہ لگے گا. اور پھر یہ ہے کہ فوری طور پہ کے پی سے, بلوچستان سے, آپ اپنا پنجاب سے اور کے پی سے جب حکومتیں گرائی جائیں گی یا توڑی جائیں گی, استعفے ہوں گے, تو آپ کو جو اس وقت 600 لوگ سیکورٹی گارڈ ملے ہوئے ہیں, 300 پنجاب کے, 300 وہاں کے, زمان پارک پورا جو چلا جائے گا, آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. اور پھر سونیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری تیاری ہو چکی ہے, پوری طریقے سے تیاری حکومت کر رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. اچھا ابھی جس طریقے سے ان کے اوپر آپ دیکھ لیں کیسز ڈال دیے گئے ہیں, توشہ خانہ کا ہے, اس کے بعد ان کی نااہلی کے حوالے سے ہے, پھر ان کی ایون فورن فنڈنگ ہے, پھر ان کو اب پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اپنا یہ تو ایک انٹرویو میں زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہوں گے, باقی لوگ بھی کہتے ہیں گرفتار ہوں گے. جب وہ زمان پارک سے جہاں ہوں گے تو صورتحال دیکھیں نا, حکومت بھی بہت ڈیسپریٹ ہو گئی ہے. حکومت الیکشن کروا نہیں سکتی سونیا, یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے مشکلات ہیں. عمران کو جلدی ہے, لوگ ان کے مخالفین یہی کہتے ہیں کہ وہ واپس جلدی سے جلدی اپنی کرسی جس کو کہتے ہیں پرائم منسٹر پہ آنا چاہتے ہیں, بےچین ہے. لیکن دوسری طرف وہ کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کو لگتا ہے کہ بھی لوگ کہیں گے, سارے لوگ ان کے سپورٹر ووٹر کہیں گے, اور پھر ساری کی آپ نے 13 پارٹی ہیں, فضل الرحمان صاحب بالکل نہیں مانتے, اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب بالکل نہیں مانتے. زرداری صاحب کی لیٹسٹ اطلاعات یہی ہیں کہ امریکن کے ساتھ ان کی پینگیں بہت زیادہ ہیں, اس سے حکومت کے ساتھ زیادہ امریکن کے ساتھ ہیں. بلاول بھٹو امریکہ جا رہے ہیں, پھر آپ نے دیکھا وہ چاہتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے امریکن سپورٹ ہو تو پیپلز پارٹی کو لایا جائے. بڑی حد تک آپ دیکھ لیں کہ کنٹروورسیز تو جنریٹ ہو چکی ہیں باہر کی دنیا میں بھی, یہاں پہ بھی. اب سوال یہ ہے کہ جی وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ یہ ہے کہ ابھی بات چیت کا سلسلہ ابھی پوری طرح بریک نہیں ہوا, انفارمل باتیں چل بھی رہی ہیں کسی ایک نقطہ اندر. ہاں ایک بات ہے کہ بڑا شدید دباؤ ہے پی ٹی آئی پہ بھی اور پی ڈی ایم پہ کہ آپ کی سیاسی لڑائی کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. بہرحال ساری صورتحال پر بات کریں گے. سینئر مظہر عباس صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. مظہر عباس صاحب کیسے دیکھتے ہیں, آج اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا جس میں باقاعدہ طور پر یہ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ 20 دسمبر سے پہلے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنا اناؤنس ہو جائے گا, ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی. کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے سر یہ اتنا آسان ہوگا عمران خان صاحب کے لیے, اور اب باقاعدہ ان کے اینڈ پر فیصلہ ہو گیا, یا ابھی بھی چیلنجز ہوں گے ان کے لیے؟ نہیں, میرا خیال ہے انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے, اور چودھری پرویز الہی کے پاس بھی کوئی بہت زیادہ آپشن نہیں ہے, اور وہ عمران خان کے فیصلے کے ساتھ ہی جائیں گے. جو ان کے تحفظات تھے یا جو ان کی کنسرن تھی وہ انہوں نے شو کر دی. اب اگر کانسیکوینسز کے نتیجے میں عمران خان کو نقصان ہوگا تو چودھری پرویز الہی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے یہ کہنے کے کہ میں نے تو آپ کو سمجھا دیا تھا. لیکن میرا خیال ہے عمران خان کے پیش نظر 2-3 چیزیں ہیں جس کی بنا پہ وہ یہ جس کے نتیجے میں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے, یہ ضرور ہے کہ ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. الیکشن لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن خود اس کو انٹرم گورنمنٹ بنائے گا, کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ یا پی ڈی ایم کی جو ریپرزنٹیشن ہے پنجاب اسمبلی میں, ان کے درمیان تو اتفاق رائے نہیں ہوگا انٹرم چیف منسٹر کے. تو اب اور ایڈمنسٹریشن بھی ظاہر ہے انہی کی ہوگی, تو وہ خدشات ہیں. لیکن عمران خان کو جو جس وجہ سے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ اسی کی بنا پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اکثریت حاصل کر لیں گے. اور جب اکثریت حاصل کر لیں گے تو قومی اسمبلی میں جب الیکشن ہوں گے اور انٹرم گورنمنٹ بنے گی قومی اسمبلی میں, تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہوگی, وہاں انٹرم گورنمنٹ نہیں بنے گی. لیکن اس میں مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنا اس حوالے سے ذہن بنا لیا ہے کہ ہم اپنا اسمبلیاں توڑیں گے
اور حکومت نے فیصلہ کیا ہوا کہ ہم الیکشن کروا دیں گے، جنرل الیکشن میں نہیں جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان یہ تیار ہو گئے اس کے لیے کہ جی ٹھیک ہے اگر کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن کرواتے ہیں تو میں لڑوں گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا سینیریو بن رہا ہے؟ جی مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ وہ میرا خیال ہے انہیں یہ، کیونکہ ظاہر ہے پنجاب میں ضمنی الیکشن تو نہیں ہوں گے نا، پھر تو وہ جنرل الیکشن ہوں گے 5 سال کے لیے، اور وہ جو جنرل الیکشن ہوں گے اس کے نتیجے میں جب بھی قومی اسمبلی کے آگے جا کے الیکشن ہوں گے تو پنجاب میں اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، وہ ڈیزالو نہیں ہوگی جب جنرل الیکشنز قومی اسمبلی کے ہوں گے۔ کے پی میں اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایڈیشنل فائدہ جو ان کو ہوگا وہ یہ کہ سائیکولوجیکلی اثر پڑے گا جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی میں جہاں ایم پی ایس جیتے گی تو وہاں قومی اسمبلی کی الیکشن ہوں گے، اس میں پی ٹی آئی کو ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی، فرض کریں پی ٹی آئی اگر وہاں سے کر جاتی ہے تو ظاہر قومی اسمبلی پر اس کا اثرات آئیں گے۔ چلیں اس میں جی یہ تو ٹھیک ہے، تجربہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں 90s میں کہ جی 2 دن کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن کے بعد 2 دن کے بعد جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے تھے۔ لیکن مدر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے لیے جو 26 نومبر کے بعد صورتحال بنی ہے، ان کے مخالفین تو کہتے ہیں جی کچھ نہیں کر پائے، جو دباؤ ان کو لانا تھا، نہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوا سکے، نہ الیکشن کمیشن کو تبدیل کروا سکے، نہ الیکشن کی ڈیٹ لے سکے۔ تو میرا سوال آپ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ یہ جو جوا کھیلنے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے، ترک کا پتہ ہے کہ یہ جو اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں ان کو چاہیے، جو مشورہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واپس جائیں پارلیمنٹ میں، وہ تو نہیں جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ان کے لیے ون ون سچویشن ہوگی اور یہ پی ڈی ایم پہ ہی دباؤ آئے گا الٹیمیٹلی؟ پھر دیکھیے کیونکہ وہ صحیح ہے کہ لانگ مارچ اور 6-8 مہینے میں عمران خان نے سیاسی طور پہ بہت سی غلطیاں کی، اور اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ 25 مئی کے لانگ مارچ جب انہوں نے کال دی تھی اس وقت آلموسٹ جنرل الیکشن کے لیے کنسنسس بن گیا تھا، لیکن ان کی کال کی وجہ سے وہ پھر رک گیا، معاملہ رک گیا، اور اس کے بعد بھی وہ کیونکہ انہوں نے بہت سی ایسی ڈیمانڈز کی جو انہیں بھی پتا تھا کہ شاید ایکسیپٹ نہیں ہوں گی، اس کا نقصان ضرور ہوا انہیں، لیکن جو ان کو جس چیز کا فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ ان کا جو الیکٹوریٹ ہے وہ جڑا رہا، جو وہ ابھی تک جڑا ہوا نظر آتا ہے ان کے ساتھ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آلریڈی وہ کیمپین کے اندر وہ دوسری جماعتوں سے بہت آگے ہیں، جو کہ درست بھی ہے۔ تو یہ جو ان کو ایڈوانٹیج ہے اس ایڈوانٹیج کو وہ کیش کرنا چاہتے ہیں ان جلدی الیکشن کرا کے۔ ٹھیک ہے، اچھا مظہر عباس صاحب، یہ گزشتہ دنوں جو آرمی چیف کے حوالے سے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہ وہ امر بالمعروف پر چلیں، پھر ان کا یہ کہنا کہ ہم ان سے امید لگائے بیٹھیں، اب ظاہر اسٹیبلشمنٹ تو کہہ چکی ہے کہ ہمارا فیصلہ اٹل ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل ہو گئے، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر خان صاحب کی جانب سے اس طرح کے بیانات آپ کو لگتا ہے کہ کسی ڈیسپریشن کا نتیجہ ہے، یا کس طرح کی امید آپ کو لگتا ہے کہ لگائے بیٹھیں وہ نئے آرمی چیف سے؟ دیکھیں وہ اس حوالے سے انہوں نے جگہ کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالے سے اسٹیبلشمنٹ انہوں نے اتنے اپنے 6-8 مہینے میں اتنے سارے فرنٹ کھول لیے، اور کسی ایک فرنٹ پہ بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، نہ وہ الیکشن کمیشن پہ کوئی دباؤ ڈال پائے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی دباؤ ڈال پائے، اور نہ ہی وہ حکومت پہ کوئی دباؤ ڈال پائے۔ تو وہ کیونکہ جس پچ پہ جا کے کھیلنا چاہتے ہیں اس پچ سے پھر ان کو مایوسی ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس واحد جو ان کو سپورٹ ہے جس کو وہ کیش کرانے جا رہے ہیں، کیونکہ جو پنڈی والا لانگ مارچ ہوا تھا اس کو بھی الٹیمیٹلی انہیں کالڈ آف کرنا پڑا، تو اب وہ جو یہ سمجھ لیں کہ ان کا یہ آخری جوا ہے، اور وہ آخری جوا یہی ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کے نزدیک وہ 2/3 میجورٹی حاصل کریں، اور اس کے نتیجے میں دباؤ پہ آئے گی حکومت، اور صرف حکومتی دباؤ میں نہیں آئے گی۔ جب بھی قومی اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو عمران خان آلریڈی 2 صوبوں میں، جس کی تقریباً پاکستان کے 70% جو ہے کانسٹیٹنسی میں عمران خان کی حکومت ہوگی، اگر میں اس سینیریو میں بات کروں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی آ جائے گی، تو وہ پھر ان کو ایک ایڈیشنل فائدہ نظر آتا ہے، اور لیکن یہ آخری جوا ہے، اگر اس جوئے میں بھی ان کو شکست ہوتی ہے پھر کیا ان کے لیے مشکلات۔ اچھا مظہر، ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ 75 سال کی پاکستان کی تاریخ میں ہماری سیکیورٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک بڑا رول رہا ہے، آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔
اب یہ لوگوں کا کہنا کہ جی موجودہ صورتحال میں جبکہ ایک دوسروں کے خلاف اتنی زیادہ انا کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن پھر بھی اپنے پیٹی پولیٹیکل اور پرسنل انٹرسٹ کی طرف ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کسی کو کوئی انٹرونشن کرنی پڑے گی؟ اکثر کہا جاتا ہے وہ نوابزادہ نصر اللہ مرحوم جیسی پرسنالٹی تو پاکستان میں رہی کوئی نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی یہ مجبور کر دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو باوجود اے پولیٹیکل ہونے کے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ملک کے اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوتے ہیں، مطلب صورتحال اب میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی خراب ہو گئی ہے مظہر کہ آج مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے فارماسیوٹیکل والے کہ $5,000 کی ایل سی نہیں کھلی دوائیاں منگوانے کے لیے، باقی چیزوں سے چھوڑیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ $2.5 لاکھ جو ہے $2.5 جو ہے نا صرف ایئر لائنز والوں کا پڑا ہوا ہے، اپنا اسٹیٹ بینک ان کو ریپیٹریٹ نہیں کرنے دے رہا، باقی جتنی کارپوریٹ کمپنیاں باہر کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کا سارا پیسہ ان کا پروفٹ روکا ہوا ہے، تو صورتحال جو ہے وہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو ہو گیا، سورن ڈیفالٹ پتہ نہیں اللہ بچائے ہمیں، تو یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے، تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو مجبوراً آنا پڑے گا پنڈی والوں کو؟ اس کے بجائے میں اب بھی یہ کہوں گا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک، اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ جیسے ملک بھر کے کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ مشترکہ طور پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ بیٹھیں، اس کا حل نکالیں، الیکشن کا کوئی فریم ورک دیں، اور ملک کو جو ہے ایک پرماننٹ اکنامک کوآرڈینیشن وہ بنائیں، اور اس کے تحت ملک کو آگے لے جانے کے لیے، بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جب اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو پھر بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذرا سا بھی ان کا ٹلٹ نظر آئے گا تو وہ ان کے اوپر یہ الزام لگے گا۔ تو میرے خیال میں اس سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان میں پاورفل بزنس کمیونٹی ہے، پاکستان میں پاورفل سول سوسائٹی ہے، پاکستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سینئر، وہ مشترکہ طور پہ اپنا ایک چاہے آپ کنسورشیم اس کا نام دے دیں یا کسی کا بھی، وہ دونوں کو بیٹھائیں اور دونوں کو بیٹھا کے اس کا حل لیکن معذرت کے ساتھ مظہر ان کی بات کوئی سن نہیں رہا۔ ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں گیلپ والوں کا سروے آیا تھا، 88% جو پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے نو کانفیڈنس کا اظہار کیا تھا موجودہ صورتحال پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ فوراً اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ وہ تو آپ دیکھ لیں نرم گوشہ رکھتے ہیں پی ایم ایل این کے لیے گیلپ والے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی خوش نہیں ہے، ناراض ہے اور پریشان ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ کہ کتنا کا اور انتظار کریں گے؟ خدا نہ خواستہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایک افتاد آن پڑے پھر سارے بیٹھ کے کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ ہر مرتبہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرے، ہر مرتبہ سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے، ہر مرتبہ معاملات اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ، لیٹ دی پولیٹیشینز ڈیل ود دا سچویشن، نہیں کرتے ڈیل ود دا سچویشن تو اپنے ہاتھ ہٹا لیں، لیکن جب بھی آپ ایک مرتبہ آپ مداخلت کرتے ہیں تو ہمارا ریکارڈ یہ رہا ہے، ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ پھر وہ واپس نہیں جاتے۔ اب آپ بیٹھائیں گے پھر وہی ہوگا، مطلب عمران خان بجائے اس کے کہ جنرل عاصم منیر کے لیے یہ کہیں کہ وہ امر بالمعروف پر وہ ہیں، عمران خان خود اس چیز کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ وہ خود کیوں نہیں غیر مشروط مذاکرات کی بات کرتے؟ کریں غیر مشروط مذاکرات۔ غیر مشروط مذاکرات کیا ہوں گے؟ الیکشن پر ہی ہوں گے نا، سیاست پہ بھی ہوں گے نا، اس کو مشروط کیوں کر رہے ہیں وہ؟ تو میرا خیال ہے ہارڈ لائنز ختم کرنی پڑیں گی، پولیٹیشنز کو ہارڈ لائنز ختم کرنی پڑیں گی، اور لوگوں کو لانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا اس وقت، کیونکہ گورنمنٹ اگر عمران خان مذاکرات کی یہ بات کرتے ہیں، غیر مشروط مذاکرات کی بات، تو گورنمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے گورنمنٹ کو اس کے لیے زیادہ وہ نہیں ہوگی۔ عمران خان کو اپنی انا کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں کر کے وہ کال دیں، اور کال یہ دیں کہ میں غیر مشروط مذاکرات۔ ٹھیک ہے، اچھا مظہر عباس صاحب آخر میں سر یہ بتا دیجئے گا کہ عمران خان صاحب کا مطالبہ یہی ہے کہ ارلی الیکشن جب سے ان کی حکومت ختم ہوئی بالفرض عام انتخابات ہو جاتے ہیں، خان صاحب اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے ملک کو صحیح صورتحال یا صحیح ڈگر پر لے کر جانے کا؟ معاشی حوالے سے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں، وقت کم ہے، کہ یہ ایک طرف ہٹ درمی عمران کے پارٹ پہ ہے تو پی ڈی ایم کے پارٹ پہ بھی ہے نا، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کوئی بات نہیں ہوگی پارلیمنٹ میں آؤ واپس، یہ تو چھیڑنے والی بات ہے نا اس کو۔ جی مظہر صاحب، احتشام صاحب وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان کا رویے کی وجہ سے، اگر وہ شروع میں ہی میں نے جس طرح کہا نا کہ 25 مئی سے پہلے آلموسٹ یہ کنسنسس بن گیا تھا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر جائیں گی، اور نواز شریف بھی اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن پھر جب عمران خان نے کال دے دی تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اس وقت اگر اسمبلی ڈیزالو کی تو ایسا لگے گا جیسے ہم نے پی ٹی آئی کے پریشر میں اسمبلی ڈیزالو کر دی ہے۔ تو ہمارے یہاں صرف ایک طرف نہیں، ہمارے یہاں دونوں طرف انا کے مسئلے ہیں، اور اپنی انا کو جب تک یہ ختم نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں۔
सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली कोलैप्स कर ही गया है सिस्टम, और सब ने अपने अपने अना के मसले में उसके बाद जब कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो एक दूसरे पर ब्लेम डालेंगे। लेकिन बेसिकली अगर कोई इसका फॉल आउट डिजास्टर होता है तो उसके जिम्मेदार दोनों होंगे, कोई एक फरीक उसका जिम्मेदार नहीं होगा, दोनों ही उसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, असेंबलियों को तहलील करना एक गैर सियासी या गैर जमहूरी मूव नहीं कह सकते हम इसे, एक पॉलिटिकल मूव है कि वो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस करा के ज़्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं। और ये याद रखें कि अगर पीटीआई को ज़्यादा सीटें मिल गई दोनों असेंबलियों में तो पीटीआई को अगले साल से मुराद ये कि 2024 में सेनेट के इलेक्शन में भी डायरेक्टली फायदा होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें पीडीएम के लिए मुश्किल पैदा करेंगी। अब तक वो ये समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि वो डिसॉल्व करने जा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब। आज ज़रा अदालत के जो नैब तरमीम के मामले पर समाअत हुई और जो अदालत के रिमार्क्स सामने, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि तरमीम की मंजूरी इस असम्बली ने दी जो कि मुकम्मल ही नहीं है, आधे से ज़ायद अरकान ने तो इसका बाइकआउट कर रखा है, तो फिर जाहिर है इस पर बड़े सवालिया निशान भी उठाए गए। सर आपको क्या लगता है, इन सब सवालों का ऐसे लग रहा था कि कोई जवाब नहीं था वहाँ पर जो पीडीएम है या मुस्लिम लीग नून है जिन लोगों ने बिलखुसूस तरमीम की, बल्कि सर नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा बात कर लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर यहीं से आगाज़ कर लेते हैं, ये नैब तरमीम का जो मामला है आज इस पर बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए। मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज साहिबान हैं उनकी जानिब से, उन्होंने कहा कि तरमीम की मंजूरी तो इस असम्बली ने दी जो कि मुकम्मल ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आधे से ज़ायद अरकान ने तो इसका बाइकआउट कर रखा है, तो ये तरमीम की मंजूरी पर भी ज़ाहिर बड़े सवालात उठाए गए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, अदलिया जो पार्लियामेंट के बारे में सवाल उठाती है तो अदलिया को यह भी सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट उसकी खालिक है और पार्लियामेंट के बारे में इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए और पार्लियामेंट को इस तरह से अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई बाइकाट करके बैठा है तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, पार्लियामेंट पर नहीं है। पार्लियामेंट ने अपनी मेजॉरिटी के साथ जो कानून पास किया वो रेलेवेंट है, कानूनी है, आईनी है, आइन के मुताबिक है। और ये जो कुछ कहा जा रहा है पार्लियामेंट के बारे में, अदालत इदारों को अपने अपने दायरे कार में रहना चाहिए। तो सर ये फिर सियासी मामलात भी सर अदालतों में ना लेकर जाए ना, वो कई बार रिमार्क्स दे चुके हैं कि आप पार्लियामेंट को जो है वो फंक्शनल करें, आप ये मामलात पार्लियामेंट के अंदर ही हल करें। तो ये सियासत पार्लियामेंट में ही हल होनी चाहिए। जब इस तरह की शय मिलती है तो वो यही होता है। मैं कहता हूँ ये तरीकाकार अदलिया का आखिरकार क्या होगा, अदलिया का हमारी दुनिया भर की अदलिया में हमारा क्या स्टैंडर्ड है, क्या मयार है हमारा, हम कहाँ खड़े हुए हैं, दुनिया हमसे क्या कहती है, हमारे अदालतों के बारे में क्या कहती है, हमारे अदालतों के बारे में क्या रिमार्क्स आते हैं। लगारी साहब ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है, पार्लियामेंट का रोल है, एग्जेक्टिव अपना पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो जो कहती है ठीक है। लेकिन एक बात तो उन्होंने बड़ी सही कही है कि नैब लॉ चले जैसे भी है, तब्दील हुआ, जो कुछ हुआ, वो कहते हैं सारा का सारा फायदा ये सियासी लोगों ने उठाया और इसमें मारे गए बिजनेसमैन, कारोबारी लोग जिनको नाजायज तरीके से हॉन्ट किया गया, उनको नुकसानात पहुंचाए गए। जी नहीं, मुझे इससे नहीं है। मैं कहता हूँ पार्लियामेंट ने एक कार्रवाई की है, अदलिया को पार्लियामेंट की मदद के लिए आना चाहिए, पार्लियामेंट के लिए मसाइल पैदा करने के लिए नहीं आना चाहिए। अदलिया क्यों नहीं ऑर्डर करती है कि जाएं असेंबली में बैठें या छोड़ दें, वो करें और बाई इलेक्शन का ऑर्डर करें। अदलिया रिमार्क्स दे चुके हैं सर। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ कि जो लोग बाइकाट करके बैठे हैं या जो लोग रिजाइन करके बैठे हैं तो अपनी सीट, अपनी वो प्रिविलेज क्यों ले रहे हैं, वो क्यों अभी तक उन्होंने अपने जो है वो खाली नहीं किए हैं। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। ये कहा है लगारी साहब, पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा है, इमरान खान के वकला को ये बात कही है कि भाई आप वहाँ से उठ के क्यों चले गए थे, आपने बाइकआउट क्यों किया, आप उसको रेजिस्ट करते, आप उनको टफ टाइम देते, हुकूमत ये सब कुछ करवा रही थी। इसका जवाब इमरान खान साहब के वकला के पास नहीं था। जी नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो नई सूरत हाल पैदा होगी और इन जो भी कुछ कानून साजी हो रही है उस कानून साजी पर क्वेश्चन आ गया है। अब ये जो है एक टूल मिल गया है एक पार्टी को कि वो इसका इस्तेमाल करे और कहे कि जनाब ये हैसियत है तुम्हारे फलां कानून की और ये सूरत हाल हो गई है।
मुल्क को आगे नहीं चलने दिया जा रहा है। ना पॉलिटिकल पार्टीज, ना हमारे इदारे, ना हमारा कोई भी मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो लगारी साहब यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इन अमेंडमेंट के साथ, तो आप जब आप इख्तियार में आएंगे तो इसको अंडू करवा लेना। हम इस पे हाथ नहीं रख सकते, हम किसी सूरत में भी पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसको अंडू नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। मैं ये कहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन जो हैं वो मसाइल पैदा करती हैं। ठीक है, फैसला वो है जो उन्होंने किया है। फैसला तो इस पर बहुत हम एहतराम करते हैं फैसले का। ठीक है, तो कोर्ट को ऑब्जर्वेशंस के मामले में, ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अब जरा वक्त कम है, नजीर लगारी साहब आपकी बात दुरुस्त है। आगे बढ़ते सर, ये इमरान खान साहब ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि असम्बली जो पंजाब असम्बली है उसकी तारीख 20 दिसंबर से पहले तहलील करने की अनाउंस कर दी जाएगी। सर अगर पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है, केपी असम्बली तहलील हो जाती है, बाकी असम्बली से रेजिग्नेशन आ जाते हैं, कौमी असम्बली से तो ऑलरेडी वो बाहर हैं, तो आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली ज़ाहिर है 550 से ज़ायद सीट्स पर हल्कों में इलेक्शन कराना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा और अल्टीमेटली सूरत हाल आम इंतखाबात की तरफ ही जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में अगर जहां भी जाती है, अगर उनका काम यही है कि मुल्क के लिए मसाइल पैदा करें तो करें, उसके नतायज कौन भुगतेगा? अगर ये 123 सरकार तो इनके साथ है ना, तो उन्हीं के साथ बैठते, हाउस में आकर बैठते, अपोजिशन करते और हुकूमत को टफ टाइम देते। वो तो या हुकूमत में होंगे तो अपोजिशन को नहीं मानेंगे, अपोजिशन में होंगे तो हुकूमत को नहीं मानेंगे। साहब ये पहले कहा जा रहा था कि अपना इमरान खान साहब जितनी बातें कर रहे हैं असम्बली तोड़ने की और रिज़ाइन करने की, ये कभी भी नहीं करेंगे। और बार बार आपने देखा कि पीडीएम के लोग कहते थे करो भी रिज़ाइन, असम्बली तोड़ो। अब कुछ मेरा सवाल आपसे, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ब्लफ जो है इमरान खान ने कॉल कर दिया अब ये कि अब अगर वो इलेक्शन करवाएगा तो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में, उनके नकाद भी कह रहे हैं कि पंजाब से इलेक्शन जीत के जब दोबारा आएंगे तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे, पीडीएम के लिए मुश्किलात होंगी। हुआ करे पीडीएम के लिए, पीडीएम की मुश्किलात उनको क्यों नजर आ रही है? पीडीएम की मुश्किलात को इमरान खान क्यों एड्रेस करेंगे? जो भी सूरत हाल होगी पीडीएम खुद फेस करेगी। अगर पीडीएम नहीं इस सारी सूरत हाल में वो पेशकदमी करे और इलेक्शन की तैयारी करे, ठीक है। एक सूबे की गिराई जाती है असम्बली, एक सूबे की असम्बली डिसॉल्व की जाती है, एक सूबे में 2 सूबों की जाती है, 2 सूबों में उन्होंने कर लिया है। उनके इस्तीफे अभी भी तो मामला होगा ना, डिसॉल्व करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे का है वो करेगा, वो करे आगे बढ़े। और उसके बाद केयर टेकर सिस्टम आएगा। केयर टेकर के बगैर ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान खुद वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होंगे, उस्मान गुलजार नहीं होंगे, चौधरी परवेज इलाही नहीं होंगे, और कोई उनकी पार्टी का कोई आदमी जो है चीफ मिनिस्टर होगा वो इलेक्शन करवाएगा, और वो जो सिस्टम होगा वो इलेक्शन करवा रहा होगा। क्या ये जरूरी है कि वही इलेक्शन जीत करें? क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा है किस तरह पाकिस्तान को जैम करके रखा हुआ इन्होंने? लेकिन माजरत के साथ लगारी साहब, ये भी तो बहुत जरूरत से ज्यादा हटदर्मी नहीं है क्या? पाकिस्तान में वक्त से पहले इलेक्शन कभी नहीं हुए, स्नैप इलेक्शन नहीं हुए। ये सूरत हाल जब खराबी की तरफ जा रही है, सब लोग कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करवा लें। भले वो ठीक ही कहते हैं कि जी इलेक्शन वक्त पे होंगे और ये ज़रूरी नहीं कि उनकी बात मानी जाए, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो सूरत हाल अदम इस्तेकाम जितना हो गया, लोगों का ख्याल है इलेक्शन ही एक हल है। तो ये पीडीएम वाले क्यों भाग रहे हैं इतने ज़्यादा इलेक्शन से, जो खुद पहले कहते थे इलेक्शन करवाए जाएं? नहीं है ये हम कैसे पूरी राय आमा की नुमाइंदगी हम कैसे कर सकते हैं? मैं कैसे कह सकता हूँ कि पूरी राय? मैं अपने तौर पर कहता हूँ कि मेरी ये राय है कि इलेक्शन अपने टाइम पर होने चाहिए। अब जो ये कह रहे हैं कि लोगों की ये राय है, लोगों की कोई राय नहीं है। लोगों की राय ना मुझे मालूम है, ना मैं सर्वे मानता हूँ। ये जो गैलप सर्वे होते हैं ये भी फ्रॉड होते हैं, और सर्वे हमारे यहाँ मुल्क में होते ही नहीं है, सब फ्रॉड होते हैं। लोगों की राय मालूम होगी, और इलेक्शन अगर फेयर, फ्री, इम्पार्शियल इलेक्शन होंगे तो सब चीज सामने आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इमरान खान जीत जाए, कोई भी जीत जाए, इलेक्शन फ्री, फेयर, इम्पार्शियल होना चाहिए, कहीं से मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और इलेक्शन अगर बाई इलेक्शन हो तो ठीक है, बाई इलेक्शन हो जाए। अगर एक असम्बली के इलेक्शन हो तो हो जाए एक असम्बली के इलेक्शन, इसमें कौन सा मसला है, कौन सी क़यामत आ जाए? ठीक है, लेकिन नज़ीर लगारी साहब, ज़ाहिर है सियासी अदम इस्तेहकाम इतना बढ़ चुका है और कहा जाता है कि सियासी इस्तेहकाम जुड़ा है मुआशी इस्तेहकाम से। हुकूमत के पास इस वक्त डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। मुआशी सूरत हाल देखें कहाँ पहुंची हुई है, अवामी मसाइल देखें, महंगाई देखें, हर तरह से जो है वो हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। तो सर आपको क्या लगता है, ये अगर 8 महीने के बाद भी इलेक्शन हो जाते हैं तो मौजूदा हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ होगा? क्या मुख्तलिफ हो जाएगा 8 महीने के बाद? नहीं, आपका क्या ख्याल है कि ये हमारा ये कहना कि उनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है तो ये सफिशिएंट है? क्या मुल्क चल नहीं रहा है?
اور ملک کی حالت تو یہ تھی کہ خیبر ٹھیک پختونخوا ہے۔ حکومت نے اپنے بند کر دی تھی ٹھیک ہے۔ تنخواہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ لگائی صاحب بڑا رو رو کے چل رہا ہے، سعودی عرب بھی کہتا ہے پہلے عدم استحکام ختم کریں، ٹھیک ہے۔ IMF بھی کہتا ہے پہلے ختم کریں پھر استحکام بدل جو ہے کریں وہ گے، اس وقت چائنا بہت بھی ضروری یہی ہے۔ کہتا بہرحال وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ نذیر پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔